नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जमीयत उलेमा हिंद के महामंत्री मौलाना मदनी से। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज तो बहुत चिंता का विषय देश के लिए होगा और आपके लिए भी होगा, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं और अच्छे भाषण देते हैं। आपको लगता है जो आजकल पेरिस में जैसे हुआ पिछले तो अब आज भी चल रहा है, फ्रांस में, यूरोप में भी चल रहा है, इससे कहीं इस्लाम के नाम पर दबा तो नहीं लगता? ये तो पहले से इस बात को कहा जा रहा है कि जिस तरह के ये काम किए जा रहे हैं उसका पहला नुकसान इस्लाम को है, दूसरा नुकसान ह्यूमैनिटी को। जो लोग कर रहे हैं इस्लाम के दुश्मन ही हो गए ना, वो इंसानियत के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं। पर आप सब लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं इसके खिलाफ खड़े होते? क्योंकि इससे बराबर खड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अब इतनी तेजी से आवाज उठी नहीं है जितनी तेजी से उठी। हिंदुस्तान में जैसी आवाज उठी है पूरी दुनिया में ऐसी आवाज नहीं उठी। कैसे? किसने? बड़े बड़े मैंने देखा जो मिलियन लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर टेररिज्म को डिनाउंस किया है। वो पहले किया, कल के बाद में जैसे हुआ लगातार कर रहे हैं। हाँ, अब कल ये अभी मिलियन लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर टेररिज्म को डिनाउंस किया है। वो पहले किया, कल के बाद में जैसे हुआ लगातार कर रहे हैं। हाँ, अब कल ये अभी इंसिडेंट 3 दिन पहले जो हुआ, 2 दिन पहले, उस पर फौरन खड़े होना ये एक अलग बात है, लेकिन ये कि ये आज की बात नहीं है, सालों से। और ऐसा आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों ने इस तरह से इकट्ठे होकर कहीं टेररिज्म को, आतंकवाद का विरोध नहीं किया जैसे इंडिया में किया। पर ये जो हुआ है जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला करना पहली बार है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अगर कार्टून उसे बनाया गलत है या ठीक है उस बारे में चर्चा नहीं, किसी को अधिकार नहीं है किसी धर्म का मजाक उड़ाने का, तो इस बात से सहमत हूं आपसे। पर उसका मतलब ये है कि आप 12 आदमी की जान ले लें, उनका खून बता दें। हाँ, ये सही है कि देखिए उन्होंने भी अपनी लिमिट को क्रॉस किया और इन्होंने तो बहुत ही बुरा किया। वो ऐसा कर दिया कि जैसे वो कह रहे थे, बुराई बयान कर रहे थे, तुमने सिद्ध करने की कोशिश की है तुम्हारे इस एक्ट से कि जो वो सोचते हैं वही सही है, वही सही है। तो बिल्कुल तो इसीलिए हमें पूरी ताकत के साथ इसको विरोध करना चाहिए और कर भी रहे हैं। नहीं, जब बीएसपी के एमपी ने आज कह दिया जिन्होंने मारा मैं 51 करोड़ दे दूंगा उसको। देखिए, कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल कोई बात कहे, वो उतनी मानी नहीं रखती है, उसकी वो हैसियत नहीं होती। जो वो भी हमारे में से मुसलमान भाई है ना, कलेक्टिवली देखिए वो भी तो वही थे जो करने वाले थे। वो कौन से? तो गलत सोच वाले लोग गलत अंदाज से कोई बात कहें तो उसको इतनी जगह मिल जाती है जितनी जगह सही सोच वाले सही लोगों को नहीं मिलती। आज की डेट में ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक आवाज के साथ इसको विरोध किया है। एक आदमी ने कहीं से कुछ आपने निकल गया तो उसको सबने हेडलाइन न्यूज बना दी। फिल्म स्टार पहले बातें करते जैसे गुजरात में कभी हुआ या इधर हुआ, वो सारे खान कोई चुप, सारे के सारे बैठे हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुस्लिम, वो लोग चुप करके बैठे हैं। जैसे जावेद अख्तर भाई हमारे हैं, वो भी चुप करके बैठे हैं। उनकी स्टेटमेंट मैंने तो पढ़ी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम स्कॉलर्स आप उठा करके देख लें, आज के और कल के। मुस्लिम पॉलिटिशियन ज्यादा नहीं बोले इसके ऊपर अभी? ना, सभी बोल रहे हैं, अलबत्ता जगह उनको नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बोलने वालों को, सही बोलने वालों को जगह नहीं मिलती। बिठा रखा है यहाँ पर, आप जितना बोल सकते हैं। आपकी कृपा है, क्योंकि बात यह है कि क्योंकि ये बड़ा गंभीर इशू है और मैं समझता हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हम लोग मुस्लिम उम्मा बोलते हैं, इस बात पर सहमत है कि ये इस्लाम, जो काम करने वालों ने चाहे इस्लाम के नाम पर किया हो, लेकिन ये इस्लाम विरोधी काम है, इस्लाम के खिलाफ किया है ये काम। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पर सवाल है, उनको कोई फाइनेंस भी तो कर रहा है। लोग कहते हैं कि फाइनेंस करने वाले भी इन्हीं में से कोई लोग हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से कुछ लोग हों या कहीं और से कुछ लोग हों। अब देखा आपने एक जगह पर 2000 लोग ही मार दिए उन लोगों ने, पूरे के पूरे सीरिया के किसी गांव में। ये कोई इस्लाम में तो किसी धर्म में, क्या इस्लाम में किसी धर्म में कोई नहीं सिखाता ये बात। बिल्कुल। पर ये प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है, टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कहीं ना किसी की सपोर्ट तो है ना उन लोगों को। 3 बातें हो रही हैं, हमें इसको बिल्कुल ऊपरी नजर से नहीं देखना चाहिए अगर आप समस्या को ढूंढने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है कि
لوگ جو ہیں یہ محسوس کر رہے ہیں، عام لوگ، کہ نیائے نہیں مل رہا ہے. عام لوگ مطلب عام مسلم قوم کے لوگ؟ جی جی، نیائے نہیں ہو رہا ہے. کوئی بھی ایک ایشو کھڑا کر کے اور ان کو، جیسے خود یہ فرانس، انہوں نے سیریا میں انہی لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں یہاں آج فرانس میں، اسی طرح کے لوگوں کو، انہی سے ملتے جلتے لوگوں کو ہتھیار اور پیسہ دیا ہے. انہوں نے دیا. جو وہاں اسٹیبلشڈ رجیم ہے اس کو ہٹانے کے لیے، آپ اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت سے ہٹائیے. وہاں ڈیموکریسی ہے، وہاں آئیں گے تو یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ بدلا جو فرانس کے لوگوں نے بدلا لیا نا قسم سے، آپ کا کہنے کا مطلب؟ نہ، اس کو نہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا؟ روس کو ہٹانے کے لیے سی آئی اے نے پیسہ اور ٹریننگ دی. آج برے ہو گئے، کل تک اچھے تھے. جب تک چاہو تم یوز کرو، مس یوز کرو، اور جب چاہو تم دشمن بن جاؤ اور یہ کہو کہ یہ ٹیررسٹ. آپ کا مطلب یہ کہ ویسٹرن پاور جو ہیں، چاہے فرانس ہو چاہے امریکہ ہو، وہ ایسی طاقتوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے دشمن بعد میں بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک رجیم کو تختہ بدلنے کے لیے وہاں پر یہ کرتے رہتے ہیں. اپنے کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے کسی پولیٹیکل ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط طریقے سے، غلط اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو. کہتے ہیں ہم سے کہ صاحب تم نہیں بولتے ہو، ہم کیا بولیں گے؟ نہیں، سوال یہ انہوں نے وہاں کی تختہ رجیم بدلنے کے لیے جو بھی کیا لوگوں کا، اس کا مطلب یہ سنا ہے کہ وہ آ کر کے ایک پرٹیکولر دھرم کے لوگوں کو مارنا، عیسائیوں کو مارنا شروع کر دیں یا پترکاروں کو مارنا شروع کر دیں. اس کی اجازت تو نہیں دیتا نا کوئی بھی آپ کو. سنیے، اس سے تو سہمت ہیں ہم، ہماری آپ کی سہمتی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے. آپ نے کوز پوچھا مجھ سے کہا تم یہ بتاؤ کون پیسہ دے رہا ہے. نو فلسافیکل جسٹیفیکیشن، نو نیور. سمجھ لیجئے، یہ میرے منہ میں آپ اپنی بات مت ڈالیے. دیکھیے سر آپ کی مسکراہٹ ایسی ہے کہ ہم ویسے ہی نہیں ٹک سکتے آپ کے سامنے، تو وہ تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے ہم. لیکن بات سن لیجئے، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے مجھے کہا ان کو پیسہ اور ہتھیار کون دے رہا ہے، تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ پیسہ افغانستان میں کس نے پیسہ، ہتھیار، ٹریننگ دی. والوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، میں ابھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ انہی جیسے لوگوں، انہی لڑکے آئے تھے، ان کو کس نے پیسے دیے؟ یہ تو آپ پتہ لگائیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انہی جیسے لوگوں کو اسی ملک نے پیسے اور ہتھیار دیے ہیں. وہ تو وہاں مارنے کے لیے. مجھے آبجیکشن ہے نا، دونوں جگہوں پر آبجیکشن ہے نا. آپ ایک ہی جگہ پہ میرے سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ میں یہاں تو کر دیا، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں بالکل غلط کیا ہے انہوں نے، لیکن ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بی ایس پی کے ایم پی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں 51 کروڑ دوں گا، تو میں سمجھوں گا کہ ہندوستان کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط، جو بھی کہے وہ غلط ہے، لیکن کہنے والے میں روکتا کیوں نہیں کیا اس کو کوئی؟ میں ہوتی چپ کر کے بیٹھی ہوں، منہ بند کر لیا، ان کے ایم پی بولے جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، اتنے سارے لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، اتنے سارے لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، اور روکنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہیں. جو روک سکتے ہیں وہ خاموش بیٹھے، تو پارٹی سے نکال سکتے ہیں، ایکسپیل کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. میں اس معاملے میں نہیں، سارے معاملوں میں کہہ رہا ہوں. بولنے والے راجنیتک لوگ بولنے والے لوگوں کو خاموش نہ خاموش کراتے ہیں، نہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. بدنام تو قوم ہوتی ہے نا، بدنام تو قوم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بس سارا کچھ ہوتا ہے. خالی آپ جیسے جو لوگ ہیں، جو اسکالر ہیں، جو کام کر رہے ہیں، قوم کو بدنام ہونے کی جو بات چل رہی ہے سارے ورلڈ کے اندر اور ہندوستان کے اندر، کی ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے، تو وہاں پر بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کو توڑنے کی. ہاں، کوشش ہو رہی ہے، اس کی کوشش ہو رہی ہے، اور لوگ خاموش ہیں، بول نہیں رہے ہیں کچھ. نہیں، کیوں خاموش ہیں؟ ڈر لگتا ہے کیا ان کو کہ ہمارے کو گولی مار دے گا؟ نہ، یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے قوم کے لوگ، ہماری قوم کے بھی لوگ کہیں نہ کہیں چھپے ہیں، پر ہماری جگہ زیادہ بولتے ہیں. پر سوال یہ کہ اس کو آگ لگانے کے لیے دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے. جی بالکل. اور سوال میں آپ کی جو اب بریک لینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، اویسی جیسے جو ایم پی ہیں، جس طرح کی بھاشن وہ کرتے ہیں، اس سے لگتا نہیں کہ دوسری طاقتوں کو بھی، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ نے اس نے جا کر کے آگے جا کے ہتھیار دیے ان کے دشمن بن کے. میں آپ سے پوچھوں گا، بریک لیتا ہوں، کہ اویسی نے جو کہا کہ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے ہندوستان کے اندر یا کہیں بھی
سارے ورڈ کے اندر وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے کیا آپ کو لگتا ہے جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب میں بریک کے بعد مانگوں گا. میرے دھرم نے مجھے کہا ہے، میرے قرآن نے مجھے سکھایا ہے، میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، اگر تمہیں دیش کے لیے ضرورت پڑے اپنی جان دے دینا. سچی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں مولانا مدنی سے. میں آپ سے سوا سیدھا تیکھا ایک دم سچی بات بولنا. آپ جو انہوں نے کہا، یہ پہلی بار میں نے مسلمان بھائی کو کہتے سنا ہے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی کچھ. میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی وہ اسپیچ. تو یہ کہنا کیا لگتا نہیں آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے سے بھی؟ دیکھیے، میں دو باتیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے ایک بات سچی بات کر لیے، پھر دوسری بات آپ جیسے نہیں، وہ دونوں باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ملک سیکولر ہے اور سیکولر کسی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں، لوگوں کی وجہ سے. یہاں کے یہ ملک سیکولر ہے اس دیش کی وجہ سے، دیش کی جنتا کی وجہ سے، یہاں کی سبھیتا تہذیب کی وجہ سے، میجورٹی کی وجہ سے، یہ بھی یہاں کے لوگوں کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اب لگاتار کچھ آرگنائزیشنز، کچھ سنستھائیں زہر بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. کوئی نہیں بول رہا ہے. یہ سب بول رہے ہیں، جتنے اخبار والے ان کے خلاف بول رہے ہیں، پولیٹیشین. مودی صاحب نے خود بولا ایک بار، انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا، جس کا ریفرنس دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو فرینچ لوگ ہیں، جو بجرنگ دل سے لوگ ہیں، انہیں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے کھلا بولنا چاہتا، آپ نام نہیں لے رہے، انہیں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ بھی لینا نہیں چاہتے. نہیں، آپ انہیں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. یہی اس طرح کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ ایٹیٹیوڈ، وہ اسٹائل ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ان کی بات کا سپورٹ تو نہیں کرتے نا، جو انہوں نے کہا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیول مسلمان. بات یہ ہے، بات اسٹائل کی ہے. جس اسٹائل سے وہ بات کر رہے ہیں وہ بات کرنا کسی غلط ہے. ڈیوائڈ کمیونل ڈسہارمنی کی بات کر رہے ہیں نا. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نا. پھر آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، سرکار کی طرف بھی ہونا چاہیے. اب سرکار اگر کرے تو سب کے خلاف کرے. یہ نہیں، بالکل سرکار سب کے خلاف کرے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ایک بریلوی مسلک کے مولانا صاحب ہیں گجرات میں، ان کو بند کر دیا. 4 مہینے پرانی بات ہے. میں نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا تھا کہ بھئی ایک بات انہوں نے کہی ہے، اپنوں سے اٹھا کے بند کر دیا، دوسرے لوگ آزاد گھوم رہے ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ہندوستان کے اندر رہنے والے پہلے ہندوستانی ہیں، بعد میں ہندو یا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں. اس بات سے آپ سہمت ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ہم سے کسی نے پوچھا تھا کسی جگہ پہ کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے تمہارا دھرم پہلے ہے یا تمہارا دیش پہلے ہے. مجھ سے سوال کیا تھا، جیسے آپ نے آج. میں نے آج یہی سوال کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا بھائی مجھے یہ بتاؤ کون سی آنکھ رکھوں، کون سی پھوڑ دوں. میرے لیے تو دونوں آنکھیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. مجھ سے سوال کیا تھا، جیسے آپ نے آج. میں نے آج یہی سوال کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا بھائی مجھے یہ بتاؤ کون سی آنکھ رکھوں، کون سی پھوڑ دوں. میرے لیے تو دونوں آنکھیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، نہیں، ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. ویسے ایک آنکھ کو پھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن آپ سمجھ لیجئے پھوڑا نہیں جا سکتا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تمہیں اپنے باپ سے زیادہ پیار ہے یا ماں سے زیادہ پیار ہے. اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. میں کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہوں. دونوں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. چوائس آتی ہے. ایک آنکھ میں سے اگر پھوڑنی پڑے کس کو پھوڑیں گے ہم؟ دیش بچانے کے لیے میرے کو اگر ہاں، میرے دھرم نے مجھے کہا ہے، میرے قرآن نے مجھے سکھایا ہے، میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، اگر تمہیں دیش کے لیے ضرورت پڑے اپنی جان دے دینا. پہلے بھارتی ہیں، پہلے ہندوستانی ہیں، بعد میں ہندو ہیں، بعد میں مسلمان ہیں. میرے کو گرو ہے اپنے دھرم پر، میرے کو دیش پہ زیادہ گرو ہے. مجھے گرو ہے، دیش پہ زیادہ گرو ہے. ہمیں اپنے دھرم پر گرو ہے، اس لیے کہ ہمارے دھرم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ضرورت پڑے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دینا. آپ بتائیے اس میں کیا برائی ہے؟ تو وہی بات آ گئی نا، آنکھ والی بات آپ کی، کہ جب آپ کا دھرم یہ سکھاتا ہے کہ دیش کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں، تو جب دیش کے بچانے کا ٹائم آئے گا تو ایک آنکھ سے پھوڑنی پڑے گی. میں جان دے دوں گا، میں دونوں آنکھیں دے دوں گا. مدرسے میں گیتا پڑھائی جائے اور اسکولوں میں قرآن پڑھائی جائے، کیوں نہیں پڑھائی جائے؟ مبارکباد آپ کو مبارکباد. یہ تو بہت اچھی بات ہے. لائک دیٹ. ہر دھرم جس کے اس کی ہر کتاب پڑھائی جانی چاہیے ہر اسکول کے اندر. بالکل. تو یہ آپ کے یہاں سے شروع ہو جائے، ادھر سے کوئی پریشانی ہوگی نہیں، ادھر سے شروع ہونی چاہیے نا کہ نہیں؟ کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ آپ کے یہاں سے. ہم کہتے ہیں آپ کے پاس سے شروع ہونا. نہیں، میرے پاس آئیے گھر میں قرآن پڑھا دیتا ہوں آپ کو.
آئیے ابھی چلیے میرے ساتھ، میں قرآن دکھاؤں گا آپ کو۔ اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے پاس، ہماری اپنی لائبریری میں اپنے پاس سب گیتا ساری چیزیں ہیں موجود میرے ہیں، گھر کے اردو میں لائبریری بھی، میرے بسترے پر بھی بائبل بھی ہے، تینوں چیز رکھی۔ پربھو جی ایسا ہے، بات ایسی ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارا دیش کھڑا ہے، ہم لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے، بڑے اس کے ساتھ سیم کے ساتھ، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جتنا صبر کرنے کا، سیم کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس کا آدھا بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہماری ادھکتر پرابلم سالو ہو جائے۔ ہاں، پر اس کو کچھ لوگ بگڑ گئے، جو سہمت سہنشیلتا نہیں ہے اس کے اندر بالکل بھی۔ پر میں ایک بریک لیتا ہوں، اس سے پوچھوں گا آپ کے بعد ایک آخری سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سب ہو گیا، پر آپ کو لگتا نہیں کہ آپ ووٹ بینک جو پریوگ کرتے ہیں آپ کا، وہ بند ہوگا اس دیش کے اندر کہ نہیں ہوگا؟ کب مسلمان بھائی ووٹ بینک پر نہ بند ہو جائیں گے؟ اعظم خان جیسے لوگ یا کوئی اور لوگ یا توڑیے جیسے لوگ آپ کا پریوگ کر کے، بھڑکا کر کے لوگوں سے ووٹ لیں گے اور آپ ان کے بھڑک میں آ کر کے جی یہ ہمارے خلاف ہیں؟ دیکھیے، ووٹ بینک ہیں، آپ یوز کیا جاتا ہے آپ کو ووٹ بینک کے نام؟ کہیں کہیں ہوا بھی ہوگا، میں ٹوٹلی انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان اب سمجھدار ہو گیا ہے اور اپنی سمجھداری کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے وہ اپنے فیصلے، دھرم کے نام پر ریزرویشن جو ہو رہی ہیں، آپ کیوں اس کا وروଧ کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان کو مسلمان بن کر کے ریزرویشن دینی ہے؟ ہم تو بالکل وروଧ کرتے ہیں اس کا، نہیں ہونا چاہیے ریلیجن کے نام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اکنومیکلی سوشلی بیکورڈ ہے، کسی کو کاسٹ کے ہوں، کسی کاسٹ کا ہو، کسی ریلیجن کا ہو، تو جو مسلم ریزرویشن کے فیور میں بالکل نہیں آپ۔ میں اب کیا کہہ رہا ہوں، جو ہوا کیا ہے، آرٹیکل 341 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو محروم کر دیا گیا، حالانکہ اسی کا کاسٹ اور اسی حیثیت کے دوسرے آدمی کو آپ ریزرویشن دے رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دھرم کے نام پر، ہم یہی کہتے ہیں کہ اکنومیکلی، سوشلی اور ایجوکیشنلی تینوں لحاظ سے جو بھی آدمی بیکورڈ ہو، کسی کمیونٹی اور کسی کلاس کا ہو، اس کو آپ تو کاسٹ بیس ریزرویشن ختم ہو جائے، کیونکہ کاسٹ سے آپ کٹ جاتے ہیں نا، وہی ہونا چاہیے۔ چلو ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، بہت بہت دھنیہ واد۔ تو یہ تھی آج کی سچی بات۔ اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی، اور ان سے ہم کریں گے سچی بات، اسی سمے اسی چینل پر۔ تب تک کے لیے پربھو چاولہ کا نمسکار۔